लौ लगाई हुई है उर्दू से, हम चरागों की ज़बान बोलते हैं। नाज़रीन, मैं अदनान नसीर हूँ, फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के तलबा से मुखातिब हूँ। आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो हिस्सा गज़ल है। गज़ल के 3 शेर आते हैं तशरीह के लिए, और एक शेर की तशरीह के नंबर होते हैं 3। तो इस तरह 9 नंबर की तशरीह जो है वो आती है आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में। ऑनलाइन चेकिंग होती है, साथ साथ घर बैठ के चेकिंग करते हैं, पेपर स्कैन होकर आता है, उसमें एक जगह ख़ास कर दी गई होती है, उसी के अंदर आपको जवाब देना होता है सवाल का। अगर उससे आगे पीछे या हाशिए से बाहर है तो फिर आप ये तो न रखिए कि फेडरल बोर्ड आपको अच्छे नंबर देगा। बहरहाल पेपर की तकनीक हम आगे आपसे शेयर करते रहेंगे, लेकिन आज हमने उस्ताद सुखन, खुदाए सुखन, मीर तकी मीर की गज़ल का इंतखाब किया है, जो FSC फर्स्ट ईयर के सिलेबस का हिस्सा है। तो हम उसकी तशरीह करेंगे, अहम निकात में यहाँ आपसे बयान करूँगा आपके सामने, और आप अपने मतलब की बातें वहाँ नोट कर लें और फिर आप तशरीह कर सकते हैं। मीर की अज़मत की बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी अज़मत मुसल्लिमात में से है। वो 300 साल से दुनिया मानती आ रही है और अगले 300 साल भी मानती रहेगी। अगर मीर ने ये दावा किया है कि ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा, तो ये दावा कुछ ऐसा भी गलत नहीं है। वाकई मीर जैसे अजीम उस्ताद का दीवान जो है ता हश्र रहेगा। मीर की गज़ल भी मशहूर ज़माना है, आप इससे पहले वाकिफ़ हैं, आपने पढ़ी है, आपने सुनी है। तो अब आप नसाब की नोयत को देखते हुए इसको समझेंगे। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है। ये वो मतलब है मीर की गज़ल का, जिसकी हम तशरीह यहाँ पे आपके सामने करेंगे। मतलब है मीर का है। आप हमेशा तशरीह लिखते हुए अमूमन बच्चे लिखते हैं, इस शेर में शायर कहता है, इसकी जगह अगर आप लिखें कि गज़ल के इस मतलब में खुदाए सुखन मीर तकी मीर इस ताराती अंदाज में बयान करते हैं, तो आपके पेपर का मेयार यहाँ तक बुलंद हो जाएगा। सबसे पहले तशरीह के लिए हम लफ्ज़ों के मानी पे गौर करते हैं। तो इस पूरे शेर में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मानी आपको बताए जा सके। हाँ, गुल, जिसे फूल कहते हैं, बाकी सब वही लफ्ज़ हैं जो आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। आइए इस शेर को समझते हैं। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने। यानी छोटे से छोटी शय और बड़ी से बड़ी शय पर, पत्ते से लेकर दरख्त तक, हर एक शय पर हमारे दिल का हाल खुला हुआ है। जाने न जाने गुल ही न जाने, और वो एक फूल, वो बेखबर है जिसे हमारे दिल की खबर होनी चाहिए थी। बाल तो सारा जाने। यहाँ पे इस्तारे हैं। बा इस्तारा है दुनिया का, गुल इस्तारा है महबूब का। यानी पूरी दुनिया, तमाम जानने वाले मेरे दिल के हाल से, मेरी कैफियत से, मेरे मिजाज से, मेरी इस हालत से खूब वाकिफ़ हैं। अगर कोई वाकिफ़ नहीं है तो वो मेरा महबूब है जो मुझसे बेखबर है। उर्दू शायरी में महबूब के किरदार को, महबूब के तसव्वुर को अगर आप समझ जाएँ, तो मीर की सारी गज़ल की तशरीह जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे रुक कर हम थोड़ा-सा उर्दू अदब के महबूब को समझते हैं कि हमारे यहाँ शायरी में महबूब किस तरह आया है। महबूब को उर्दू में सनम कहते हैं, तराशीदा मूरत। तो अब इसकी खूबी तो ये है कि ये इंतहा दर्जा खूबसूरत है, लेकिन है तो पत्थर। गोया खूबसूरत भी है और संगदिल भी है। आपको शायरी में महबूब के अंग-अंग की, अदा-अदा की, चाल की, लहो-लहजे की, बोलने की, हर एक शय की तारीफ़ मिलेगी। एक से एक अंदाज़ में मिलेगी। और दूसरी तरफ महबूब की संगदिली का गिला मिलेगा, महबूब की तरफ से लाए जाने वाले मज़ालिम का ज़िक्र किया जाएगा। और हाँ, महबूब मग़रूर भी होता है। मग़रूरी की 2 वजूहात हैं। एक तो वो खूबसूरत है, सो मग़रूर है, और दूसरा उसका कोई चाहने वाला है। और आशिक के इश्क की शिद्दत ने इसे मग़रूर कर दिया है कि मेरा कोई चाहने वाला है। अब देखिए कि गिला पैदा कैसे होता है। महबूब बेरुखी, बेइतनाई, लापरवाही से काम लेता है। वो आशिक को तवज्जो नहीं देता, आशिक को वक़्त नहीं देता, आशिक को नज़रअंदाज़ करता है, उसे सताता है, उसकी बात नहीं सुनता। जबकि आशिक महबूब की तवज्जो चाहता है। आशिक की सबसे बड़ी ख़्वाहिश महबूब का दीदार है, उसका वस्ल है, उसके पास बैठना है, उसकी तवज्जो चाहना है। जबकि महबूब यही काम नहीं करता। जब महबूब आशिक की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता, तो गिला
پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہی محبوب کے ظلم ہے۔ محبوب نے کوئی تیر و تلوار نہیں رکھے ہوئے، کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی ٹینک نہیں ہے جو عاشق کے اوپر چڑھا دی ہے۔ محبوب کی بے روحی ہے، یہی تلوار ہے، یہی تیر ہے، یہی گولی ہے، یہی سزا ہے، یہی ظلم ہے۔ محبوب کی توجہ نہ دینا، یہ عاشقوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ محبوب کا میں نے ایک آپ کو ذرا سا تاثر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں اردو شاعری میں محبوب کس طرح آیا ہے۔ اب دیکھیے اس شعر میں میر کہتا ہے کہ ساری دنیا پر میرے دل کا حال کھلا ہوا ہے، لیکن میرا محبوب ہی نہیں جانتا۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ جان کے بے خبر ہے، اس کو میری پرواہ نہیں ہے، میرے طرف توجہ نہیں کر رہا، مجھے اہمیت نہیں دے رہا۔ یہ تو اس کا خیال ہے شعر کا۔ اب اس شاعر کی خوبیاں دیکھیے، شاعری میں بات کیا کی گئی ہے، اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ بات کیسے کی گئی ہے۔ اگر آپ نے بڑی بڑی باتیں ہی کرنی ہیں تو پھر شاعری کی ضرورت نہیں ہے، آپ تقریریں کریں، خطاب کریں، مضامین لکھیں، لیکن شاعری اسلوب ہے، انداز ہے، ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے بات کرنے کا۔ پھر صنعت تکرار لفظی، لفظوں کے دہرانے سے خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، یہ دیکھیے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، 12 لفظ مصرے میں 4 بار جانے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اوپر پہلے مصرے میں مصرے اولا میں بھی جانے، یعنی 5 بار ایک شعر میں جانے کا استعمال اس طرح کیا کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اتنی بڑی استادی کی ہے، لفظ کو بالکل مصرے میں بٹھا دیا گیا۔ صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ صنعت مرات النظیر سے آپ واقف، علم بدیہی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ ایک شے کی نسبت سے دیگر اشیاء کا ذکر کرنا جو ہے وہ مرات النظیر ہے۔ تو باغ کی نسبت سے گل، پتا، بوٹا، یہ صنعت مرات النظیر کی مثال ہے۔ تضاد 2 طرح کا ہوتا ہے، سلبی ایجابی۔ تو جیسے زمین آسمان، صبح و شام کو ہم تضاد لاتے ہیں، اسی طرح جاؤ نہ جاؤ، یہ بھی تضاد ہے۔ تو جانے نہ جانے یہ صنعت تضاد ہے۔ دیکھیے استارہ، باغ اور گل استارے ہیں، تکرار لفظی ہے، اس میں مرات النظیر ہے، اس میں صنعت تضاد ہے۔ اگر اتنی باتیں آپ لکھ لیں پیپر میں، اتنی تفصیل نہیں بلکہ اہم باتیں وہاں پہ درج کرنی ہے، 10-12 لائنیں 3 نمبر کی تشریح کے لیے کافی ہیں، لیکن لفظ دہرائے نہ جائیں، جملے دہرائے نہ جائیں، بات جو ہے ایک ہی بار کی جائے اور مستند جملہ لکھا جائے، تب جا کے آپ پورے 3 نمبر لینے کی صلاحیت رکھیں گے۔ تو یہ غزل کے مطلب کی جو میں نے بات بتائی، اور ساتھ محبوب کے کردار کی کچھ خصوصیات میں نے بیان کر دی ہیں، اور ساری غزل جو ہے اسی اصول کے تناظر میں، اسی فہم کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں آپ اس کی تشریح خود کر لیں گے۔ حسن مطلع ہے، آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ متکبر، تکبر کرنے والا، مغرور، خود آرا، خود کو بنانے سنوارنے والا، بناؤ سنگار کرنے والا، زیب و زینت سے کام لینے والا۔ تو ہم نے کہا کہ محبوب جو ہے وہ مغرور ہوتا ہے، حسین ہے اس لیے مغرور ہے، کوئی اس کو چاہ رہا ہے، اس چاہنے کا نشے نے اس کو مغرور کر دیا، کیونکہ عشق کے کھیل میں مرکزی حیثیت عاشق کی ہے۔ یہ سارے حمزے، سارے رمز، سارے کنائے، سارا ستانا، ساری ادائیں، ساری کٹکیلیاں، سارے ظلم عاشق کے دم سے۔ تو اب وہ مغرور اس لیے کہ وہ اس کا چاہنے والا ہے، کہتا ہے ہم اس کا کہ خدا خدا کرتے ہیں، منت ترلا کرتے ہیں، واسطے دیتے ہیں، اس کو خدا کی یاد کرواتے ہیں، لیکن وہ اتنا اپنے بناؤ سنگار میں، زیب و زینت میں اتنے غرور کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ خدا کو موجود ہی نہیں سمجھتا۔ جو خدا کو ہی نہیں موجود سمجھتا، وہ اتنا مغرور ہے تو پھر ہمیں کہاں خاطر میں لائے گا۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ الفاظ کے معنی دیکھیے ذرا، چارہ گری علاج، بیماری دل، دل کی بیماری، ابھی کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہے، دل کی بیماری کا مطلب ہے محبت، محبت بھی مرض ہے، مرض بڑھتا گیا جو دعا کہ یہ جیسے دعا کرتے جاتے ہیں یہ عشق کا مرض بڑھتا جاتا ہے، محبت مرض یا مرض ہے۔ اور رسم شہر حسن، حسینوں کے شہر کا رواج، اور آگے تھا دل بر محبوب نادان نہ سمجھ چارہ علاج۔ سادہ سا مطلب اس کا یہی ہے کہ محبت کے مرض کا علاج کرنا، چارہ کرنا حسینوں کے شہر کا رواج نہیں ہے، اور اگر رواج ہوتا تو اس درد کا علاج کرنا میرے نا سمجھ محبوب کو بھی آتا ہے۔ یہاں بھی محبوب کی بے روحی اور اس کے ظلم کا گلہ کیا گیا ہے، وہی ساری باتیں جو آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی ہیں۔ کہتا حسینوں کے شہر کا چلن نہیں ہے کہ وہ اہل عشق پر، اپنے عاشقوں پر کرم کی نظر ڈالیں، وہ کرم کرنے والے نہیں ہیں، وہ ستم کرنے والوں میں سے۔ اگلی شعر کی طرف چلتے ہیں۔
وہ خوبصورت شعر ہے، دیکھیے گا ذرا، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے۔ سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے، ہر وہ بات جس سے عاشق کے دل کو سکون پہنچ سکتا ہے، ان میں سے کسی ایک بات سے بھی میرا محبوب واقف نہیں ہے۔ مہر کہتے ہیں محبت کو، وفا ساتھ نبھانا، لطف و عنایت کرم توجہ و مہربانی، طنز کہتے ہیں چپتی ہوئی بات کو، کنایا اشارتن کی گئی خفیہ بات کو، پوشیدہ بات کو، رمز اشارے کو۔ کہتا ہے کہ محبت سے، وفا سے، توجہ سے، کرم سے، عنایت سے، اور اس جیسے ہر اس لفظ سے جس سے عاشق کے دل کو سکون پہنچ سکتا ہے، میرا محبوب واقف نہیں ہے۔ البتہ اس کے برعکس ہر وہ بات، ہر وہ لفظ، ہر وہ کیفیت، ہر وہ شے جس سے عاشق کے دل کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس سے میرا محبوب خوب واقف ہے۔ وہ چپتی ہوئی باتیں کر سکتا ہے، وہ رمز و کنایا میں باتیں کرنا جانتا ہے، ہر طرح کی وہ بات سمجھتا ہے جس سے عاشق کے دل کو ٹھیس پہنچے، چوٹ پہنچے، یعنی وہ ستانا جانتا ہے، وہ محبت نہیں اتارنا جانتا۔ یہ محبوب سے کل اردو شاعری کی روایت میں گلا رہا ہے عاشقوں کو، شاعروں کو، کہ محبوب ان کی توقعات پر پورا نہیں کرتا۔ اگلا شعر دیکھیں، ایک تسلسل میں اشعار جو ہے محبوب سے گلے شکوے لیے ہوئے آئے ہیں اور اس پہ طنز ہیں۔ دیکھیے، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بےتاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ کہتا ہے کہ جسے عشق میں مبتلا جانتا ہے، ناتواں یعنی کمزور بے طاقت سمجھتا ہے، دل ہارا ہوا جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو میرے عشق میں مبتلا ہے، اس پر پھر معشوق یعنی محبوب طرح طرح کے فتنے لاتا ہے۔ فتنے سب سے عام معنی ہے فساد، شر، لغت میں اس کے 8-10 اور معنی ہیں، سختی، مصیبت، تکلیف، یہ سارے معنی بھی آتے ہیں۔ یعنی جس کو اپنے عشق میں مبتلا دیکھتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، اسے ستاتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، اس پہ فساد لاتا ہے، شر پھیلاتا ہے، یعنی اپنے محبوب، اپنے عاشق کو ستانے کا عمل ہے۔ وہی تسلسل ہے ظلم کا، وہی محبوب کی بے رخی ہے، وہی بے اعتنائی ہے، وہی لاپرواہی ہے، اور شاید ہے۔ اچھا، اس سے آگے جو شعر میں نے اس ترتیب میں رکھا ہے تشریح کے لیے، پر عاشق پہ بات کرتے ہیں، تو شعر دیکھیے، عاشق ساتھ و سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، عاشق ساتھ و سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس نے اپنا وارہ جانے ہے۔ زیاں نقصان اور وارہ فائدہ۔ کہتے ہیں میر کے عاشق ساتھ دنیا میں کوئی اور سادہ نہیں ہے، یہ اپنے نقصان کو عشق میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ ذرا اس عاشق کا ذرا جائزہ لیتے ہیں ہم کہ عاشق کیا کرتا ہے۔ عاشق محبتیں لٹاتا ہے، وہ اپنے کیریئر بننے کا نہیں سوچتا، وہ اپنے روزگار کا، تعلیم کا نہیں سوچتا، اس کے جذبات کا خون ہوتا ہے، اس کے ارمانوں کا خون ہوتا ہے، اس کی حسرتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، اس کا محبوب اس کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، اس کو بے وفائی کا دکھ سہنا پڑتا ہے، محبوب کی بے رخی سہنی پڑتی ہے، اس کو بدلا ہوا رویہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ سب عاشق کے نقصانات ہیں۔ کیا نقصانات ہیں؟ اس کی توقعات پر پورا نہ اترنا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، اسے تکلیف پہنچانا، اس کی حسرتوں کا ادھورا رہ جانا۔ لیکن عاشق ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اصل میں عشق کی دنیا میں مرکزی حیثیت عشق کے جذبے کی ہے، اور وہ اسی جذبے میں سرشار رہتا ہے کہ وہ جو محبتیں لٹا رہا ہے، ان محبتوں سے اس کے محبوب کو لطف مل رہا ہے، اور اس مزے سے عاشق کو مزہ آ رہا ہے۔ عشق جذبہ ہے، اور جس سے ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر اس کے دیے ہوئے ظلم بھی آپ کو مہربانی اور کرم لگتے ہیں۔ اس لیے عاشق کو اپنے کیریئر سے غرض نہیں ہے، اپنے نقصان سے غرض نہیں ہے۔ یہ ایسا کھیل ہے جس میں کوئی ہار نہیں ہے، جس میں جیت ہی جیت ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پہ سمجھیے جتنی بھی مشہور لف اسٹوری، کوئی ہیر رانجھا ہو، لیلا مجنوں ہو، سسی پنو ہو، کبھی کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ملن نہیں ہوا ہے، جدائی ہی ہوئی ہے، اسی لیے تو امر ہو گئے ہیں، نام رہ گیا اور ہم پڑھتے پھر رہے ہیں۔ اصل میں عشق جذبہ ہے، وہ کیفیت ہے جس سے عاشق بسر کرتا ہے، اسی میں وہ سرشار رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر نا اگلے شعر میں عاشق کے حوالے سے بات کریں گے۔ محبوب کے ظلموں کا بہت ہم نے رونا رونا ہے۔ محبوب اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ محبوب گھر سے بلا کے لا کے ظلم کرتا ہے، اصل میں عاشق کو بھی نا درد سہنے کی عادت ہے، اس کو بھی مزہ ہے،
در سہنے کا. وہ خود جاتا ہے، بار بار اس کی گلی میں جاتا ہے، اس کے در پہ جاتا ہے اور اس کے رویے کا سامنا کرتا ہے، وہ خود اذیت اٹھانا چاہتا ہے. یہی تشریح آخری شعر کی مقطع کی. تشنائے خون ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تہ کو اس کے آب گوارا جانے ہے. الفاظ کے معنی دیکھیے. تشنائے خون، خون کا پیاسا، یعنی تشنائے خون ہے اپنا، اپنے خون کا پیاسا ہے. کون؟ میر. نادان، نادان ہے. تلخی کش، کش کھینچنا ہوتا ہے، تلخی سختی ہوتی ہے، یعنی مصیبت اٹھانے والا، تکلیف سہنے والا. دمدار آب تہ کو، تہ تلوار ہے، آب پانی ہے، آب تہ تلوار سے بہتا ہوا پانی. آب گوارا، گوارا کہتے ہیں قابل قبول. تو میر کہتا ہے کہ میں نادان میر، سختیاں اٹھانے والا، اپنے خون کا اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھ پر وار کر کے جب میرا محبوب خون آلود تلوار کو دھوتا ہے تو اس تلوار سے بہتے ہوئے خون آلود پانی کو بھی میں پینے کے لائق سمجھتا ہوں. یعنی اتنا میں اپنے خون کا پیاسا ہوں، یعنی مجھے اتنا محبوب کے ہاتھ سے ظلم سہنے کا لطف آتا ہے. غالب کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ میں نشانے پہ کھڑا ہوں اور محبوب سامنے سے تیر چلاتا ہے، تیر خطا ہو جاتا ہے، اس کا نشانہ بھی تو ایسا ہی ہے، پھر میں خود جاتا ہوں، تیر اٹھاتا ہوں، اس کو دیتا ہوں، اپنی جگہ پہ آگے کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں لے اب مجھے مار. یعنی اس کو بھی درد سہنے میں مزہ ملتا ہے. تو عاشق بار بار خود اس کے در پہ جاتا ہے، زخمی ہونا چاہتا ہے، اسی کے ہاتھ سے ہونا نہ لگ جاتا ہے. تو یہ سرسری سی بات تھی، کوئی مفہوم تھے اشعار کے، مفاہیم میں نے بیان کیے ہیں، آپ کو تھوڑا سا تصور دیا ہے محبوب اور عاشق کا. تو اس تناظر میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ بہتر سمجھ جائیں گے اور آپ کچھ نہ کچھ لکھنے کے لائق رہیں گے. بڑے بڑے الفاظ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی تراکیب لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان میں لکھیں، جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ لکھیں. اصل وہی علم ہے جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے، جسے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. فنی اعتبار سے اس پوری غزل کو دیکھیں، جو ہے رواں بیر ہے، ہندی بیر ہے، فیلن 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 فیلن، تو بہت رواں ہے، سلیس اور رواں مصرے ہیں، ایسے بہتے جا رہے ہیں، لفظ کے پیچھے لفظ ہے. شعر دیکھیے، سنتے ہی دل میں اتر رہے ہیں. ان کی خوبیاں دیکھیے گا، اس میں مراد النظیر ہے، اس میں تکرار ہے، اس میں تضاد ہے، اس میں علم بیان میں تشبیہ و استعارہ کی جو ہے صورتیں بیان ہوئی ہیں. تو اس سے میر کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اس کی شاعری کا لطف لیجیے. میرے خیال میں آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے. بہت شکریہ.